शूटिंग में हमने देखा कि वो तुर्की के उसका बड़ा तस्करा हुआ शूटर का। क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई शूटर नहीं है? ये बच्चा है, उसने बहुत दूर फुटबॉल को जो जब उसने किक किया है तो फुटबॉल घूमती हुई जाकर एक रोशनदान में चली गई है, बड़ी वायरल हुई है जी। स्किल्ड आदमी की कदर तो सब जगह ही है, आपके यहाँ भी है। बड़ी तादाद के अंदर लास्ट ईयर तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी जो स्किलफुल लोग थे वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। तो ऐसा क्यों है? हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को सिस्टमेटिकली डेवलप करना स्पोर्ट्स बोर्ड्स का काम है ना, लेकिन चूंकि वहाँ पे करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंस्पायरिंग स्टोरीज के फर्स्ट एपिसोड के साथ आपका मेज़बान दानियल सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हर तरफ ये बात की जाती है कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, और हमारे इस माशरे के अंदर ज़्यादातर ये तनकीद की जाती है, लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम डिग्री होल्डर्स तो तैयार कर रहे हैं बट तालीम याफ्ता लोग और तरबियत याफ्ता लोग हमारे पास इस वक्त भी बहुत कम हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गुज़िश्ता कई सालों से इस ह्यूमन डेवलपमेंट के काम के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत को आज हमने अपने स्टूडियो में इस फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर दावत दी है। हमारे दरमियान से मौजूद हैं अतालीक फाउंडेशन के CEO शहजाद कमर साहब। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका भी। शहजाद भाई, अतालीक फाउंडेशन तो बहुत यूनिक नेम है। 24 साल से आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तरबियत साजी के मराहिल से लोगों को गुजारते हैं, नौजवानों को। ये बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है इस नेम का, अतालीक का, और ये इदारा काम क्या कर रहा है? देखिए, अतालीक जो है माजी में, हिस्ट्री में, तारीख के अंदर ऐसे माहिरीन को कहते थे कि जो बादशाहों के उन बच्चों को कि जिसको ये तय किया गया होता कि इसने आइंदा आने वाला बादशाह बनना है, उसकी तरबियत करते थे। यानी आप यूँ कह लीजिए कि वो बादशाह गर होते थे, और वो उस बच्चे को, उस नौजवान को तमाम वो गुर सिखाते थे जो एक कामयाब बादशाह को दरकार होते हैं। इसमें घोड़ा चलाना भी शामिल था, इसमें बोलना भी शामिल था, इसमें उठना और बैठना भी शामिल, पूरी शख्सियत साजी यूं करना कि कल वो एक हर लिहाज से एक ऐसा बादशाह साबित हो कि जो एक बहुत तवील अरसे तक याद रखा जा सके। तो उन माहिरीन को अतालीक कहते थे। हमने वहाँ से इस आइडिया को लिया है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा और बच्ची, हर नौजवान, ये सब के सब शहजादे शहजादी हैं जिनको हमने बादशाहत के लिए, यानी लीडरशिप के लिए, क़यादत के लिए कल की तैयार करना है। इसलिए अतालीक हमने वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया, वहाँ से ये नाम भी लिया, और यही हमारा नाम है, यही हमारा काम है। हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, और हम इस काम को पाकिस्तान भर में तरबियत के इस काम को कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तरीके से अगर कंपैरिजन करवाई जाए तो तालीम तो बढ़ रही है, तालीमी इदारे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी, जो मैंने इंट्रो के अंदर भी बात की कि तरबियत साजी की कमी दिखाई देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कहाँ हमारी लैकिंग है कि तालीमी इदारे बढ़ने के बावजूद भी तरबियत याफ्ता लोग नहीं आ पा रहे? देखिए, तालीमी इदारे हों, घराने हों, इन सब का जो काम है वो ये है, इनका मकसद ये है बच्चों की तरबियत के अंदर कि कल हमारा बच्चा एक कामयाब इंसान साबित हो, ठीक है, अमली ज़िंदगी के अंदर, और वो अपनी कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, और ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छे अंदाज में गुजारने के लिए जो दरकार सलाहियतें हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको अंगेज कर सके। अब हमारे स्कूल्स, हमारे तालीमी इदारे वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी फ्यूचर की तैयारी के ऑब्जेक्टिव के साथ काम नहीं कर रहे। हम अगली क्लास में पास हो जाए बच्चा, या अगली क्लास में, इस क्लास में पास हो जाए और अगली क्लास में कामयाबी से चला जाए, बस इसके लिए तैयार कर रहे हैं। हर क्लास में हम ये सोचते हैं इस क्लास में बच्चे को कैसे हमने सिलेबस मुकम्मल करवा दें। हर माँ बाप ये समझते हैं कि इस क्लास में इस साल मेरा बच्चा कैसे फर्स्ट सेकंड आ जाए, और हम ये नहीं सोचते कि लॉन्ग रन के अंदर इन सब का क्या इम्पैक्ट होगा। लिहाजा हमारा तमाम निसाब तालीम, हमारे मकासद तालीम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, वो सब बहुत महदूद हैं, वो ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर रहे। लिहाजा हो ये रहा है कि हम यहाँ से अपनी डिग्री याफ्ता बच्चे के पास हर साल एक रिपोर्ट कार्ड है, एक प्लास्टिक का जो है ना वो उसको मिल जाती है, शील्ड मिल जाती है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, टीचर खुश हो जाती है कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, इतने बच्चे थे, इतने बच्चे पास हो गए। मैट्रिक में हम सबके सामने ये होता है कि बच्चे की ग्रेड्स के आ गए हैं, और वो किसी ऐसे कॉलेज में चला जाए इसका बड़ा नाम हो। हम कहीं भी ज़िंदगी के लिए तैयार, कामयाबी के लिए तैयार, अमली ज़िंदगी में कैसे
تیار نہیں کر رہے. اچھا، تو اس حوالے سے ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں کس پر عائد ہوتی ہے؟ ذرا اساتذہ کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی 8 گھنٹے کے لیے ایک بچہ کلاس روم کے اندر موجود ہوتا ہے مختلف پیریڈس کے دوران، پھر والدین کے اوپر ذمہ داری. تو آپ بنیادی طور پہ جو تربیت سازی کا جو عمل ہے اس میں ذمہ داری جو سمجھتے ہیں کہ کس کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، تربیت کا جو اوور آل اسٹیک ہولڈر ہے قوم کی، وہ تو پھر قوم کے بڑے ہیں نا، جو آپ کے حکمران ہیں، جو پالیسی میکنگ کے لوگ ہیں، جو آپ کا مرکزی شعبہ تعلیم ہے، جو آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے اسلام آباد میں، وہ ذمہ دار ہیں. ان کو درکار ہمارے لوگ کیا چاہیے، پاکستان کو کس قسم کے لوگ چاہیے، کس شعبے میں کس طرح کے لوگ، آج کے مسائل کیا ہیں، وہ مسائل کل نہ ہوں. چونکہ مسائل جو کچھ بھی ہیں وہ تو انسانوں کے ساتھ ہیں نا، وسائل بھی انسانوں سے وابستہ ہیں اور مسائل بھی انسانوں سے وابستہ. زمین تو کچھ نہیں کر رہی نا آپ کے ساتھ، درخت و پرندے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے نا، دریا و سمندر تو آپ کو پرابلم کریٹ نہیں کر رہے نا. تو جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے. یہ اہداف طے کرنا کہ ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے، کل پاکستان کہاں ہوگا، یہ تو مرکزی ٹھیک ہے آپ کے شعبہ تعلیم اور تربیت، جو آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن کا کام ہے کہ وہ طے کرے. کریکولم فریم ورک ڈاکومنٹس ایسے بنائے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ان کی مرکزی ذمہ داری ہے، مین اسٹیک ہولڈر وہ ہیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہر اسکول، ہر ٹیچر، ہر ماں باپ، بچہ تو ان کے پاس بھی ہے نا، ان کو کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ اپنے بچے کو یہ نہ سکھائیں، تو وہ بھی ایک لحاظ سے ذمہ دار ہیں کہ وہ ہاں. لیکن ہم سارا کا سارا زور کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ بچے پہ ڈال دیتے ہیں. جبکہ جب ہم اہداف طے کریں گے، اسکول ہوں، اساتذہ ہوں یا سرکار ہو، اہداف طے کرنے کے بعد ہمیں اس کے لحاظ سے بچے کے لیے تمام سہولیات سے مراد اے سی اور کارپیٹ نہیں ہے، لرننگ کی سہولیات، سیکھنے کی سہولیات، وہ دینا پہ ان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ذمہ داری تو ویسے سب کی ہی ہے، لیکن بہرحال پوچھا تو سرکار سے ہی جائے گا. تو اس زمین میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابھی حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ارشد ندیم کے بہت چرچے ہوئے، اور ایک ایسا کھیل کہ جس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں پاکستان نے گولڈ میڈل جو ہے وہ حاصل کیا. 24 کروڑ کی آبادی کے اندر 7 ایتھلیٹ شریک ہوئے ہیں صرف، اور ہم نے اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کی، فیکٹس اینڈ فیگرز بھی ہیں، تو ایک گولڈ میڈل صرف ہم جیت پائے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپورٹس کے شعبے، ظاہر ہے یہ بھی ایک انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے، انحطاط ہمیں ہر جگہ ہی دکھائی دے رہا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیے دانیال، بہت ہی آپ نے اہم کرنٹ موضوع ہے، اور اس سے ہی اصل میں واضح بھی ہو جاتا ہے. ایسے تمام واقعات، ایسی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے سامنے ہماری سوسائٹی کا وہ پہلو لے کر آ جاتی ہیں جہاں پہ گیپ ہے. معاملہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے. آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جو ملک بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جو قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں، جو سپر پاور بن رہے ہوتے ہیں یا اس رو میں ہوتے ہیں جو عروج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک طرف خلا کے اندر بھی اپنا جو ہے نا وہ بھیج رہے ہوں گے، اور ایک طرف جو ہے نا ان کے لوگ اولمپکس کے اندر بھی گولڈ میڈل لے رہے ہوں گے ساری فیلڈ کے اندر. جی ہاں، یعنی جب قومیں ترقی کی طرف جاتی ہیں، اوپر اٹھتی ہیں، عروج کے راستے پہ چلنا شروع کرتی ہیں، تو ان کے زندگی کے ہر دائرے میں وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں. وہ ہر زندگی کے ہر دائرے میں کلیکٹیولی ایک ایک آپ کو نظر آئیں گے آگے بڑھ رہے ہیں. کھیل میں بھی آگے بڑھیں گے، تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے. ان کے لوگ آپ کو مختلف نظر آئیں گے، ان کی سڑکیں بہتر ہوں گی، ان کی عمارات بہتر ہوں گی، یہ سب کچھ امن و امان بہتر ہوگا. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، ترقی کی طرف جا رہی ہے. ہمارا جو معاملہ ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہم ایک لحاظ سے ترقی معکوس کے سفر پر ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں، ترقی کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں نا، ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کھیل میں بھی انحطاط ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس اچھے کھیلنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس جس قسم کے لوگ موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے کارنامے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلاً شوٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ترکی کے اس کا بڑا تذکرہ ہوا شوٹر کا. کیا پاکستان میں ایسے کوئی شوٹر نہیں ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے، کتنی ہی آپ کے پاس ویڈیوز آپ کو نظر آ جائیں گی بلوچستان کے اندر، ادھر ادھر سب جگہ، کہ جناب وہ KPK میں جہاں پہ ہمارے خوائی علاقہ جات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اتنے ماہر شوٹرز ہیں کہ وہ اچھالتا ہے پتھر کو اور شوٹ کر رہا ہے، شیشے میں دیکھ کر پیچھے شوٹ کر رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں لے کر آتے؟ فٹ بال کا معاملہ ہو، آپ نے دیکھا کہ وہ فیس بک پہ ہم نے ویڈیوز دیکھیں کہ بچہ ہے، اس نے بہت دور فٹ بال کو جو جب اس نے
किक किया है तो फुटबॉल घूमती हुई जाकर एक रोशनदान में चली गई है, बड़ी वायरल हुई है वीडियो। तो ऐसा क्यों है? हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को सिस्टमैटिकली डेवलप करना, उस रॉ टैलेंट को, ये तो फिर हमारे इदारों का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, स्कूल कॉलेज का, हमारे सरकार का, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स का काम है ना। लेकिन चूंकि वहाँ पे करप्शन है, इसलिए हमारे पास जो है ना ये लोग निकल कर ऊपर नहीं आ पाते। तो ओवरऑल ये तालीम हो या स्पोर्ट्स हो, ये बैरोमीटर्स हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं या आप रुके हुए हैं या आप तनज़्ज़ुली की तरफ है। अच्छा, एक और बात भी है, मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम ऐसे लोग पैदा नहीं कर पा रहे, मामला ये है कि ऐसे लोग जो मौजूद हैं वो भी तो सामने नहीं आ पा रहे ना। तो वो सामने कौन लेकर आएगा? उसके अंदर एक बड़ा रोल जो है ना वो मीडिया का भी तो होता है, हमारी टीवी चैनल्स का भी तो होता है ना, हमारे अखबारात का भी तो होता है ना, कि वो ढूंढे ना, ये खबर है, वो तो खबर की तलाश में जाए ना। अगर हर खबर पे नज़र है तो उस पर नज़र रखें और जाके उन गांव देहातों में, स्कूलों कॉलेजों में सब कुछ इसको देखें और ढूंढ के ऐसे हीरों को सामने लेकर आएं, प्रमोट करें। ठीक है शरद भाई, आप ये बात कह रहे थे कि ज़ाहिर वसाइल की कमी है, लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं यंगस्टर, तो यंगस्टर्स जो हैं वो अक्सर ये सवाल और शिकवा भी करते हुए दिखाई देते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है ना कदर नहीं है टैलेंट की। टैलेंटेड लोग हैं, डिग्रीज लेके निकलते हैं, टैलेंट भी होता है, लेकिन सही तरीके से उनको मकाम माशरे के अंदर मिल नहीं पाता। आप क्या समझते हैं कि जो बेरोज़गारी है नौजवानों में, और बिल्कुल इसी ज़मीन में एक और दूसरा सवाल के साथ दोनों आप जवाब दे दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ। बड़ी तादाद के अंदर लास्ट ईयर तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी जो स्किलफुल लोग थे वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। तो आप क्या इस ज़मीन में समझते हैं कि क्या मामला है? देखिए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है रिसर्च गुज़िश्ता इसी हफ्ते में बल्कि जो है ना वो सामने आई है, और रिसर्च में बताया गया है कि कौन लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं। ठीक है, जो ब्यूरो है पाकिस्तान के अंदर, उसने ये आदाद-ओ-शुमार किए हैं, और उसके लिए पल्स काशिफ साहब बड़े मशहूर हमारे यहाँ पाकिस्तान में आदाद-ओ-शुमार के माहिर हैं, उनकी कंपनी है पल्स ग्लोबल, पल्स कंसल्टेंट। हाँ, काशिफ साहब बड़े जो मारूफ हैं, उन्होंने पल्स कंसल्टेंट के नाम से उन्होंने अपनी उनकी कंपनी, उन्होंने इसका आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, ये सर्वे करके दिया है। उसके मुताबिक जो लोग गए हैं वो स्किल्ड लोग गए हैं। ठीक है, स्किल्ड लोग बाहर गए हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग बाहर नहीं गए हैं। अच्छा, जी हाँ, या तो बिल्कुल ही अनस्किल्ड लोग गए हैं जिनको कोई स्किल नहीं, तो कहते हैं जब बाहर चले आएंगे तो वहाँ तो बेरोजगारी अलाउंस ही मिल जाएगा, ठीक है ना, सरकार बेरोजगार रहने पे भी कुछ ना कुछ दे देगी। और दूसरे वो लोग हैं जिनका कोई स्किल है और उस स्किल की जॉब्स दुनिया भर में निकलती रहती है, मसलन क्रेन ऑपरेटर है, वेल्डिंग का माहिर है, कोई आईटी में कोई ख़ास उसकी स्किल है, तो वो लोग बाहर चले गए। स्किल्ड आदमी की कदर तो सब जगह ही है, आपके यहाँ भी है। क्या हमें बहुत अच्छा कोई प्लम्बर, क्या अच्छा इलेक्ट्रीशियन, कोई फ्रिज बनाने वाला, कोई ड्राइवर, कोई अच्छा अकाउंटेंट, आप पूछ लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलता है। तो स्किल्ड लोग की कदर चूंकि है इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड लोग वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, जिनको थोड़ी कुछ फहम हासिल है, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो वो, हाँ, जो लोग हुनर के अंदर हैं, स्किल जिसको मैंने कहा, चाहे वो इवन इंजीनियर्स भी हों, तो उनके लिए जाहिर सी बात है, सब दुनिया खुली हुई है, ज़माने को उनकी ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ज़रूरत है, वो बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान से बाहर जाने का ऐसा भी रिवाज नहीं है। तो ये तो डाटा ने बता दिया ना कि ये थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा है, ख्वाहिश ज़्यादा है। आप खोल दीजिए, देखिए कौन कौन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सब लाइन आगे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया भर से, चाइना से लोग निकल रहे हैं, सब दुनिया में फैलते हैं। तो दुनिया तो वैसे भी अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ना, तो आप लोगों की पाबंदी तो वैसे भी नहीं लगा सकते कि आप ना जाएं। और उस तरह के मामला तो अब रहे भी नहीं है, लोग एडजस्ट हो जाते हैं, लोगों को ज़बान आती है। फिर पाकिस्तानियों को चूँकि अडेप्टेबिलिटी का बहुत उनमें अच्छी सलाहियत है, और साथ ही साथ जो हमारी लैंग्वेज के, गो के हमारी अंग्रेज़ी बहुत बड़ी टेंशन है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हमारी अंग्रेज़ी जो फार ईस्ट के ममालिक से बेहतर होती है, हम सीख जाते हैं बनिस्बत कोरियंस के या चाइनीज़ के या अरब्स के, तो इसलिए हमारे लोग वहाँ चले भी जाते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये डाटा इसको साबित कर रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि लोग बस दौड़े चले आ रहे हो, सब भागना चाहते हो। सिर्फ प्रोपेगेंडा आपको ज़्यादा लगता है कि उसको बनाया जा रहा है एक तरीके से? थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो रही है। तो शायद भी यूथ के हवाले से ज़ाहिर है आपके इंट्रैक्शन भी होता है, ट्रेनिंग के ज़रिए से आप बात भी करते हैं नौजवानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आपको जानना होता है। यूथ क्या सोच रही है पाकिस्तान की इस वक्त? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि करियर काउंसलिंग की क्या कमी दिखाई देती है आपको इस पूरे अमल के अंदर? दानियाल, देखिए, यूथ
ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم سیشنز کرتے ہیں. یوتھ جو ہے نا ہماری، وہ اس کے اندر بہت زبردست صلاحیتیں ہیں. پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے. 2009 سے یہ یوتھ بلج ہے. یعنی یوتھ بلج کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں یوتھ کی جو تعداد ہے، نوجوانوں کی جو تعداد ہے، وہ دنیا بھر کے اندر ایک ٹاپ اس کے اندر ہے. یعنی بہت بڑی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اچھا، نوجوانوں کا ہونا اور نوجوانوں کی اپنی نفسیات یہ بالکل ایک الگ ہے. اس کو ہینڈل کرنا بھی تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، چاہے گھر کے ہی بچے ہوں یا پھر یہ کہ پوری قوم کے نوجوان ہوں. ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو جو اس وقت معاملہ ہے نا، وہ یہ کہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے. ان سے ایون کمیونیکیشن بریک ہے. جو کمیونیکیشن بریک ہو چکی ہے پرانی جنریشنز میں اور نئی جنریشنز کے اندر، جنریشن زی کے ساتھ آپ نہیں بات کر پا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ایشوز، ان کے کی ورڈز، ان کے ٹاپکس، ان کے مسائل اور ان کی خواہشات، ان کی ضروریات کا ادراک نہیں ہے. تو جب ہمیں اس سب کا ادراک ہوگا، یہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب یوتھ ایسے نہیں کر رہے، بھئی ہمیں ہی سمجھنا ہوگا. ہم بڑوں کو، انڈسٹری کو، یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو، گورنمنٹ کو، ڈپارٹمنٹس کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر یہ یوتھ اتنی بڑی تعداد میں ہے تو ہمیں اس کے لحاظ سے ان سے کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کی اپرچونیٹیز کیا ہوں گی. تو ہم اس کمیونیکیشن سب سے بڑا اس وقت ہمارے یہاں ایک گیپ آ چکا ہے. ادروائز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر بہت جذبہ ہے، وہ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسکلز ہیں، ان کی بنیادی صلاحیتیں کہ جو پڑھنے، لکھنے، سیکھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا ارننگ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہماری جنریشن سے زیادہ اچھی ہیں. زیادہ صلاحیتیں ان میں. ان کی انگریزی بہتر ہے اپنے گھر والوں کے، ان کی مالی حالات بہتر ہیں اپنے خاندان سے پچھلے. یعنی ہمارے بچے ہم سے آگے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ریسرچ بتا رہی ہے کہ ان کے مالی حالات، ان کے پاس موبائل فون بہتر ہیں جبکہ اس ایج میں نہیں تھے. ان کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، ان کے پاس دیگر اسکلز ٹیکنالوجی کے ساتھ. بات کی جاتی ہے نا کہ ہر بچہ اپنے باپ سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. جی ہاں، یہ ریسرچ جو گیلپ سروے نے بلکہ ریسرچ بھی جاری کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ریسرچ جب کی گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بتائیے کہ کیا آپ جو ہیں اپنے والدین سے اچھے تھے اور کیا آپ کے بچے آپ سے اچھے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی بالکل. پاکستان کی اکثریت کا کہنا یہ ہے، گیلپ سروے کا مستند ادارہ ہے، اس کے ریسرچ کے مطابق کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہتر ہیں اور ہمارے بچے ہم سے بہتر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سے اور آگے ہوں گے. جبکہ امریکہ میں اس کا الٹ معاملہ ہے. امریکہ میں اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے نیچے ہیں، یعنی ہماری حالت نیچے آ رہی ہے اور ہمیں خوف ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ہی بدتر حالت میں ہوں گے، کیونکہ وہاں بچے ہیں ہی کم لیکن ان کا، جبکہ پاکستان میں لوگ امید کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ بہتر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو لوگ؟ دیکھیے یہ تو ہوا ہے نا پاکستان کے اندر. گیلپ سروے ہی کی ایک ریسرچ ہے، پاکستان 80، بڑی زبردست رپورٹ ہے جس میں ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب کو گزشتہ دنوں سننے کا موقع ملا. تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو 13 شعبہ جات ہیں زندگی کے، جس میں اکنامکس بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز بھی شامل ہے، جس میں ٹرانسپورٹیشن کی سہولت بھی ہے، جس میں گھر بھی ہے، 13 انڈیکیٹرز 13 شعبہ جات کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے آگے بڑھا ہے. پاکستان آگے. ایشو یہ ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے. اب اپنے گھر میں بھی اگر چلے جائیں، اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہارے لیے میں سائیکل لایا ہوں، اور وہ آپ کی سائیکل جو آپ بڑی محنت سے لے کر آئے ہوں اور آپ کے بیٹا ہمارے پاس تو ایسی سائیکل نہیں تھی، اور وہ کہ ہاں صحیح ہے لیکن وہ جو برابر والے بچے کے پاس اس سے اچھی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس نہیں تھی، ہم لے کر آ گئے ہیں، تم چلاؤ تو اس کو، انجوائے تو کرو لمحے موجود میں جو حاصل ہے اس کو انجوائے تو کرو جو حاصل ہوا ہے. اور جو نہیں حاصل میں ہوا، جو پڑوس میں، یہی معاملہ قوموں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دور دراز کے. ہم امریکہ اور جرمنی سے اپنا کر رہے ہیں کہ امریکہ اور جرمنی میں تو ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں تو ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے ان کے ایسا ہوا ہے لیکن اور فیکٹرز بھی ہیں. ہم اپنا وہ کمپیئر کریں گے اپنے پچھلے سالوں سے. اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 47 سے اب تک ہم آگے بڑھے ہیں. یہ ڈیٹا بتا رہا ہے، یہ میں موٹیویشن اسپیکنگ نہیں کر رہا ہوں، ڈیٹا پرووز دس. صحیح ہے. اچھا یہ بات بھی جس طرح آپ نے یونیورسٹیز کے حوالے سے کی اور کمیونیکیشن گیپ کو آپ نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے بڑے، ایک ایشو آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب یونیورسٹیز سے بچے نکلتے ہیں پریکٹیکل لائف کے لیے ڈگریز لینے کے بعد،
تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو کچھ پڑھا پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے. ہمیں انڈسٹری میں آ کے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمیں سیکھنے کو یہاں مل رہا ہے. 4 سال جو ہم نے گریجویشن کے گزارے ہیں, بی ایس کیا ہے یا بی ای کیا ہے, اس میں ہم وہ سیکھ نہیں پائے. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی برج ہونا چاہیے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان کہ جو کہ ریکوائرمنٹ ہے فلفل کر سکے انڈسٹری کی. دانیال, بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ گیپ ہے. اچھا, یہ ایک چھوٹا گیپ ہے جو کہ فل کیا جا سکتا ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہا ہے. یہ تو ایک برجنگ کہہ لیجئے یا آپ ہینڈ شیکنگ کہہ لیجئے. یہ تو جب بھی آپ کسی ہاتھ میں آتے ہیں تو دونوں کو آگے ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ ساتھ میں آنا چاہوں, میں ہاتھ آگے بڑھاؤں لیکن آپ ہاتھ پیچھے کر لیں تو ہاتھ تو نہیں مل پائے گا. تو دونوں ہاتھ آگے بڑھیں گے تو ہاتھ ملایا جاتا ہے. انڈسٹری کو بھی ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اور ادھر سے اکیڈمیا کو بھی, یونیورسٹی کو بھی ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یار ذرا ان سے ملیے یہ ہیں, اور کہتا ہے اچھا پھر آپ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں, یا کوئی دونوں کو ہاتھ پکڑ کے ملوا دیتا ہے. تعلیق فاؤنڈیشن ہمارے دارالحمدللہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس گیپ کو پورا کیا ہے. چونکہ ہم کارپوریٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم ٹریننگز کرواتے ہیں, اور ہم اکیڈمیا کے اندر بھی کام کرتے ہیں, یونیورسٹیز اسکولز میں بھی جاتے ہیں, اس کو ریفارم پہ کام کرتے ہیں. تو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ آمنے سامنے بٹھایا جائے. گزشتہ دنوں ہم نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ایک ایونٹ کیا, اور اس ایونٹ میں ہم نے دونوں سائڈ کے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھایا, اور اس وقت بھی ہم انڈسٹری کو مسلسل یونیورسٹیز میں لے کر جا رہے ہیں, ان سے ملوا رہے ہیں, ان کی ضروریات پوری کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ بجٹس کم ہو گئے ہیں یونیورسٹیز کے. تو سم ٹائم ہم جب ملتے بھی جب ہیں کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت یونیورسٹیز کی بھی کچھ ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. ایچ ای سی کی طرف سے بجٹس نہیں ہیں, سرکار کی طرف سے ان کے فنڈز نہیں آ رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر انڈسٹری کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اور اکیڈمیا کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اس قسم کے لوگ درکار ہیں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے. اور اکیڈمیا کو بھی, یونیورسٹیز کو بھی, کالجز کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کے لحاظ سے لوگ تیار کیے, رادر دین کہ ہم بک بیس چلتے چلے جائیں, یا ہم بس اپنی جو جابز ہیں کہ بھئی ہم ایک پروفیسر ہیں تو ہم بس پڑھا رہے ہیں, بلکہ ان کو بھی. تو دونوں طرف سے لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور آگے ہو کے ہاتھ ملانا پڑے گا. اس کے لیے ہم کچھ کوشش کر تو رہے ہیں, لیکن یہ ایک چھوٹا گیپ ہے, ہوپ فلی پورا ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے کیا ایسا آپ مشورہ ان کو دینا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کریں ایک اچھی جاب کے لیے ڈگری کے بعد, اور کون سی ایسی اسکلز ہیں کہ جس کا ہونا کسی بھی جاب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے, کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے, اپنے پرسنل بزنس کے لیے, جو بھی دونوں صورتیں ہوں, اس کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم سے ہی, اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن سے, اپنے گریجویشن سے ہی اپنے آپ کو تیاری شروع کر دیں. اس میں وہ کون سی اسکلز, سب سے پہلی اسکلز جو ہے نا جو چاہیے ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو, وہ ہوتی ہے کمیونیکیشن کی. لہٰذا اپنی لینگویج امپروو کریں. یعنی اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فر انگلش بولیں, لیکن 4 مہینے میں فر انگلش سیکھیے. فر انگلش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن کم از کم جتنا اپنا مدعا, اپنی بات, وہ تو آپ بیان کر سکتے ہو نا, کنوے کر سکیں. جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, جب آپ جاب پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کرنا ہے, ایک ای میل لکھ کے لے آؤ سادی سی, یہ کلائنٹ سے ملنا ہے, ذرا ان کو کال کر دو, ان کو سمجھا دو, یہ ہم نے ملنے کے لیے جانا ہے, یہ ہماری پروڈکٹ ہے, ذرا اس کے بارے میں کسی کسٹمر کو سمجھا دو. تو آپ کم از کم اتنی کمیونیکیشن ضرور سیکھ لیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی بات کو اس طرح سمجھا سکیں کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے, کچھ کا کچھ نہ, الٹی بات نہ سمجھ جائے. تو یہ تو ہوگی کمیونیکیشن. جو دوسری صلاحیت چاہیے وہ اس وقت جو چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو فوری طور پر ریسیٹ کرنے کی, ڈی لرن کرنے کی اور لرن کرنے کی. جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہوئے آئے ہیں, جہاں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں یا جس فیلڈ میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو آج کی درکار نالج ہے, جو اسکل ہے, اس کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو لانا ہوگا. آپ کی پرانی گزشتہ اسکل کے اوپر ادارہ یا کلائنٹ یا کمپنی نہیں آئے گی. تو آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے, جہاں سے کوئی نیا ورژن آ جاتا ہے, آپ موبائل فون کے اندر کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یہ اس میں نئی جو ہے نا وہ پیچ آ گیا ہے یا اس میں اپڈیٹس آ گئی, تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو, نوجوانوں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. تو اپڈیٹ اپنا وہ کرتے رہیں, انسسٹ نہ کریں کہ نہیں جو مجھے آتا ہے یہ درست ہے اور میں نیا کیوں سیکھوں, مجھے تو پتہ ہے, مجھے تو پہلے ہی پتہ. نہیں, انسسٹ نہ کریں. یہ انسسٹ کرنا بھی کیا ہوا, بلکہ مجھے اقبال نے فرمایا نا کہ ان کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ نقش کوہن پہ اڑنا, تعمیر نو سے ڈرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو قومیں ہوں یا فرد ہو, تو یہ ایک دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے ٹیکنالوجی کو سمجھنا. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے کہ نوجوان ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں موبائل فون اچھا کر لیتے ہیں, فیس بک کر لیتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی تو ہر روز چینج ہو رہی ہے نا.
ڈیٹا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نئے سافٹ ویئرس کیا آ رہے ہیں, اے آئی کے بعد سے اور تبدیلی, اے آئی کے بعد سے اور تبدیلی آ رہی ہے. تو ساری ہی چیزیں تمام, اچھا اس میں صرف کمپیوٹرز نہیں ہیں بلکہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ مشینز کے ساتھ بھی آ رہی ہے, وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ گاڑیوں میں بھی آ رہی ہے, جو بگ مشینز ہوتی ہیں, انڈسٹریل مشینز ہوتی ہیں, ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ ذرا جو ہے نا اپنے آپ کو اس سے اپڈیٹ رکھیں. تو یہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جس کو خاص طور پر خیال رکھیں. اور ہاں, سب سے اہم ترین چیز وقت کی پابندی, ٹائم مینجمنٹ, یہ بڑی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک پورا فریم ورک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, میں نوجوانوں سے کہوں گا وہاں پر جا کر لکھیں مچ اسکلز, مچ اسکلز, MUCH, مچ اسکلز. مچ اسکلز دراصل اس صلاحیتوں کا ایک فریم ورک ہے, ایک فہرست ہے کہ جو ورلڈ اکنامک فورم نے جاری کی ہے, جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک نوکریاں اب ان اسکلز کی بنیاد پہ ملیں گی, ڈگری کی بنیاد پہ نہیں ملیں گی. مگر ڈگری کی بھی اہمیت ہے. ڈگری تو آپ کا ٹکٹ ہے کہ جس ٹکٹ کے ذریعے سے آپ کہیں پر انٹر ہو سکتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں درکار انٹر ہونے کے بعد کسی شعبے کے اندر جو درکار اسکلز ہیں وہ مچ اسکلز ہیں. مچ اسکلز انٹرنیٹ پہ جائیے, ان کو دیکھیے, اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ مجھ میں اس میں سے کیا کم ہے, اور پھر ان مچ اسکلز کو جو کہ سافٹ اسکلز کی ہی ایک کیٹیگری ہے, سافٹ اسکلز جس کو آپ آسان زبان میں تربیت کہہ لیجیے, وہ کیجیے. اور اگر میں آپ کو اس کا ایک سمپل سا آسان سا کہاں سے سیکھیں گے آپ, تو وہ ہماری اسلام میں دی گئی چیزیں ہیں. اگر آپ سنت پہ صحیح سے عمل کرتے ہیں, اگر آپ سیرت کو دیکھتے ہیں, اگر آپ وہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو سافٹ اسکلز وہاں سے ملیں گی. تو جب آپ وہ سیکھتے چلے جائیں گے, آپ جتنے اچھے مسلمان بنتے چلے جائیں گے, جتنے اچھے انسان بنتے چلے جائیں گے. ہماری روایات کا حصہ رہی ہیں وہ سب چیزیں, ایمپیتھی ہو گئی, یہ سب چیزیں جتنی اپنی روایات کو آپ قریب جائیں گے, جتنے آپ ایک پریکٹسنگ اچھے قسم کے انسان اور مسلمان بنیں گے, اتنے ہی اچھے آپ کارپوریٹ کے لیے بھی ثابت ہوں گے. اچھا, یہ جو بات جس طرح آپ نے بھی کی, ڈگری اور ڈگری ضروری ہے یا نہیں, یا کاروبار ضروری ہے, یہ ڈیبیٹ ہر کچھ دن بعد نا سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے ینگسٹرس کی جانب سے کی جاتی ہے کہ یار ڈگری وغیرہ ضرور نہیں ہے, اب دنیا جو ہے نا وہ اسکل کے اوپر آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ظاہر ہے کہ آپ 24 سے 25 سال ہو گئے ہیں, تعلیم سے وابستہ ہیں, تربیت سازی بھی کر رہے ہیں. کتنی ضروری ہے ڈگری حاصل کرنا, اور کتنی ضروری ہے کہ آپ اسکل کی طرف جائیں؟ دیکھیے, ایک زمانہ خود مجھ پہ ایسا گزرا ہے کہ جس کے اندر میرے مربین نے اور میرے گائیڈس نے, میرے استادوں نے, میرے ٹیچرز نے کہا کسی خاص اسٹیج کے اوپر جاب کے بعد کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اور ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہو. میں نے ڈگری چھوڑ دی, جس کا مجھے افسوس ہے. ڈگری چھوڑ دی, میں نے ڈگری بیچ سے چھوڑ دی, مجھے افسوس ہے. پھر میں نے دوبارہ سے بعد میں ڈگری کو اپنی کنٹینیو کیا, اور پھر ایک خاص اسٹیج کے اوپر آگے ڈگری میں نے پھر چھوڑ دی, جبکہ بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا. لیکن میں اس نتیجے پہ آج پہنچا ہوں کہ ڈگری کی ضرورت ہے, اور ڈگری آپ کا لازماً ہونی چاہیے. ڈگری بھی آپ کا ہونی چاہیے, لیجیٹیمیٹ ہونا آپ کسی کام کے لیے. اب اگر آپ لیجیٹیمیٹ نہیں تو پھر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں. تو جیسا پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ تو آپ کے ہونا چاہیے نا, شناختی کارڈ تو ہونا چاہیے نا, تو آپ کے اس سے کیا اوقات ہے, لیکن نہیں, ضرورت ہوتی ہے. تو آپ ایک لیجیٹیمیٹ ہوں کسی بھی کام کے لیے, جاب کے لیے, کاروبار کے لیے, آپ نے اس کی اسٹرکچرڈ لرننگ سے گزرے ہوں, آپ نے اس کے پورے فریم ورک سے گزرے ہوئے ہوں, آپ نے اس کی تھیوری کو کم از کم سمجھا ہوا ہو. تھیوری کے بعد جب آپ جائیں گے تو پریکٹس کے اندر انڈسٹری آپ کو سکھاتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے اس کے لیے, اگر آپ انڈسٹری کو دیکھنا شروع کر دیں گے, اگر آپ انڈسٹری کے بارے میں ویڈیوز دیکھیں گے, اگر آپ انڈسٹری کو آبزرو کریں گے, تو پھر آپ آہستہ آہستہ انڈسٹری کی سائڈ کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. بٹ بوتھ آر نیسیسری. خالی ڈگری کے ساتھ جب لوگ جاتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اور اس کے ساتھ جاتے ہیں ہو ہم تو MBA کر کے آئے ہیں اور ہم تو فلاں انسٹیٹیوٹ سے آئے, اور وہاں جا کے وہ اسی اس میں ہوتے ہیں ہمیں تو سب آتا ہے, تو وہاں جا کر اس ایک غلط فہمی کے نتیجے میں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کارپوریٹ سیکٹر غصے میں آتا ہے, باسز غصے میں آتے ہیں, مینیجرس کہتے ہیں کیا ہے بھائی, ہم یہاں ایسے نہیں ہوتا جیسے تم بات کہہ رہے ہو. لیکن وہ ہم تو مطلب MBA کر کے آ رہے ہیں, ان کو کیا پتہ, یہ تو BCom ہے. بٹ انڈسٹری کا اپنے خاص ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے انداز ہوتے ہیں, اس کے پریکٹسز ہوتی ہیں, چیزیں جس طرح وہاں ہو رہی ہوتی ہیں کتابوں سے تھوڑا سا اس کو ڈیویٹ کرتی ہیں, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ڈگری کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور عملی چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو گویا آپ کو لرننگ موڈ میں رہنا ہے نوجوانوں کو. اسکلز کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اسکلز کی ریکوائرمنٹ ہے. ڈگریز کے حوالے سے کون سی ایسی ڈگریز ہیں؟ اتنے ڈگری پروگرام سب شروع ہو گئے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر, اور ہر جگہ بہتات نظر آتی ہے لوگوں کی, اتنے لوگ بڑھ گئے ہیں. کون سی ڈگری اس کرنٹ سینیریو کے اندر ریلیونٹ ہے آپ کے خیال میں جو کرنی چاہیے؟ دانیال, ڈگری تو اور کریئر بھی آپ کو وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے. آپ کا ہوتا ہے, جو آپ کا ہوتا ہے, صحیح, جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے.
جو ڈگری آپ کی ہے نا، اور جو پڑھائی آپ کو کرنی ہے، اور جو شعبے میں آپ کو جانا ہے، جس کاروبار کو، جس نوکری، جس فیلڈ میں، جس کریئر کو آپ کہہ لیجیے آپ کو کرنا ہے نا، وہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے. آپ نے لگ رہا تو میری ڈگری ڈیسائیڈڈ ہے؟ جی ہاں، بالکل ڈیسائیڈڈ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں. لیکن تقدیر کو کیسے پہچانیں؟ بہت آسان ہے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ مثلا آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ او پازیٹیو. وہ تو آپ نے ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا نا. اس سے پہلے پتا تھا آپ کو؟ نہیں. کیا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے باڈی پر؟ ٹیسٹ ہوتا ہے، سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، صرف ایک قطرہ لیا جاتا ہے، سارا خون نہیں نکالا جاتا ٹیسٹ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا بننا ہے، یہ ایک بہت سمپل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے دنیا بتا دیتی ہے، اور یہ بڑے آسانی سے ہوتے ہیں. کلاس 3 کے بچے کے ساتھ یہ ٹیسٹ کر کے، کلاس 3 کے، کلاس 3 میں آپ کسی بھی انسان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کو ماسٹرز کس چیز میں کرنا ہے. بتائیے. گریڈ 3 میں یہ نہیں ہوتا کہ میٹرک تو سائنس سے کرو، پھر انٹر تو پری انجینئرنگ سے کرو. آپشن زیادہ کھل جائیں گے. آپشن زیادہ ہوں گے. کون سے آپشنس؟ مجھے اگر اسلام آباد جانا ہے تو میں یہاں سے ڈائریکٹ اسلام آباد کی فلائٹ لوں گا نا یار، یا اسلام آباد کے لیے میں یہاں سے گرین لائن میں جاؤں گا. میں آپشنس کے لیے پہلے حیدرآباد جنکشن اتروں، وہاں کا ٹکٹ لوں، پھر وہاں سے مزید آپشنس کے لیے جو ہے وہ روہڑی جنکشن کا ٹکٹ لوں، اور پھر میں وہاں اتروں، پھر اگلی کسی ٹرین میں آپشن کو چوز کروں سوچ کے، پھر وہاں سے میں اگلا آپشن لاہور جنکشن کا لوں اور لاہور جنکشن اتروں. آپشنس. کتنے دن میں پہنچوں گا میں اسلام آباد؟ ایک ہفتے سے زیادہ وقت جو ہے نا لگ جائے گا. 3 دن تو لگیں گے، 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے نا، اور اس سے کم از کم ڈبل وقت لگ جائے گا یا 1.5 گنا وقت لگ جائے گا، اور پیسے بھی زیادہ لگیں گے، اور تھکن بھی ہوگی، اور ہر دفعہ سامان اترے گا اور ہر دفعہ چڑھے گا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. آپشنس کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کی منزل ہے آپ اس کو پہلے دن سے ابھی کیسے پتہ چلے؟ دنیا بھر میں اس کے لیے جو بہت پاپولر ایک ٹول ہے، جو تھیوری ہے، جو ٹیکنیک ہے، وہ کہلاتی ہے ملٹیپل انٹیلیجنس. ایم آئی دراصل ایک تھیوری تھی جو کہ امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کے نیورو سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر نے 20 سال تک 20,000 بچوں پہ تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ 8 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک بعد میں انہوں نے اضافہ بھی کر دیا، 9 ہو گئی، تو ان کا یہ 8 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں، اور ہر انسان کی یہ 8 کی 8 ان میں ہوتی ہیں، اور اس کی جو ٹاپ 3 ہوتی ہیں اس سے اس کا کریئر بنتا ہے. اور جو کریئر ہوتا ہے اس کو ہم ریورس لاتے لاتے اس کی ڈگری، اس ڈگری گریجویشن ماسٹرز، اس کی ماسٹرز کے لیے ریکوائرڈ گریجویشن، اس گریجویشن کے لیے ریکوائرڈ انٹرمیڈیٹ، اس انٹرمیڈیٹ کے لیے ریکوائرڈ میٹرک کا گروپ لینا ہوتا ہے. یعنی الٹا چلنا ہوتا ہے، بیکاز پلاننگ اسٹارٹس ود دا اینڈ ان مائنڈ. آپ کو اگر عمرے میں جانا ہے تو آپ آج کراچی سے نکلتے وقت اپنے بیگ میں آپ کے سامان الگ ہوگا. اگر آپ یہاں سے گھومنے کے لیے کسی اور ملک میں جانا ہے تو آپ کے بیگ میں سامان آپ الگ رکھیں گے. پہنچیں گے تو بعد میں، تیاری آپ آج کریں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جہاں آپ کو جانا ہے، جو آپ کی اینڈ ڈیسٹینیشن ہے، وہ ڈیسٹینیشن اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. اللہ نے اس کے لحاظ سے انسانوں کو جسم دیا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے لوگوں کو بال دیے ہوتے ہیں، کھال دی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ پاک نے انسانوں کو خاص ترتیب سے اپنے گھروں میں کسی خاص گھر کسی ماں باپ کے یہاں پیدا کیا ہوتا ہے. اس کے پیدا ہونے کی جو پورا سیکوینس ہوتا ہے یہ بھی اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں اور ان کے دماغ میں آنے والے آئیڈیاز، ان کے دل میں جو آتی ہیں خواہشات، اور جو ان کے ہاتھوں پہ آسان ہوتا ہے، ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ، وہ سب اس کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. بیکاز اللہ از دا اونر اینڈ دا کریٹر آف دا ورلڈ. He is the manager, mighty manager of the top manager of the world. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی عبث ہو. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کی اس تقدیر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. ملٹیپل انٹیلیجنس. تعلیم پاکستان میں الحمدللہ ہم یہ کریئر کاؤنسلنگ گزشتہ کئی برسوں سے یونیورسٹیز میں جا کر، اسکولوں میں جا کر والدین کے ساتھ ان کو سکھاتے بھی ہیں، ان کی یہ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے بچوں کو سمجھیں، نو یور چائلڈ، نو یور اسٹوڈنٹ، ان کو سکھاتے ہیں. پھر ہم کاؤنسلنگ خود بھی کرتے ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ، جب ہم بتاتے ہیں تو 4تھی اور 5ویں کا بچہ آخر میں کہہ رہا تھا اچھا میں یہ ہوں، اچھا میں نے بڑا ہو کہ یہ بننا ہے، اور والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ آج کے زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اسکولوں میں والدین کو، بچے کو، تینوں اسٹیک ہولڈرز کو جاننا چاہیے کہ ہر بچہ وہ کیا ہے، اللہ نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا. اینڈ اٹس پاسبل تھرو اے سائنٹیفک سمپل ٹیسٹ.
تو سمپل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ خود ہی اس کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں, کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ضروری ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, وہاں پر جا کر لکھیے ملٹیپل انٹیلیجنس چیک لسٹ .xls, آپ کے سامنے وہ ایکسل کے اندر آ جائے گی, یا اس کو بھریں, وہ نیومیرکلی آپ کو دے دے گا کہ آپ کے اتنے نمبر اس میں ہیں. جس طرح سے کہ آپ کی آئی سائٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, جس طرح آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں نیومیرکلی آتا ہے نا ریزلٹس کہ آپ کے وائٹ سیلز اتنے ہیں سب, تو اس میں ایگزیکٹلی آ جائے گا کہ آپ کی اس صلاحیت میں, اس شعبے میں آپ میں یہ آپ کے نمبرز ہیں, تو جو آپ کے ٹاپ 3 ہوں گے. ہاں, اس میں تھوڑا سا آپ کو ضرورت یہ پڑتی ہے سم ٹائم. بچوں کو لگتا ہے کہ وہ تو ہر چیز میں اچھے ہیں, تو جب وہ ٹیسٹ کو چیک لسٹ کو فل کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں یہ بھی آتا ہے, ہمیں تو یہ بھی آتا ہے, میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. تو آخر ان کو کہتے ہیں کہ جب ہر چیز میں تمہاری جو ہائیسٹ مارکس ہے, تم سپر مین تو ہو نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کامل شخصیت اللہ کے نبی کی ذات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سب سے اوپر تھے, لیکن ہم انسان جو باقی لوگ ہیں, ہمیں اللہ پاک نے اس خاص رول کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے لحاظ سے ہمیں آسانیاں دی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ آ کے پھر ضرورت پڑتی ہے کوئی مینٹور, کوئی تعلیق یا کوئی سینئر جو اس کو سمجھتا ہو کریئر کاؤنسلنگ کو, وہ سامنے. تو اس میں الحمدللہ ہم اسکولوں میں ٹیچرس کو ٹریننگز دیتے ہیں, اور جو لوگ اس میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے ہمارے پاس بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خدشات سننے میں بھی آتے ہیں, لوگ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی 14 اگست بھی ریسنٹلی اسی منتھ میں گزری ہے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ تھوڑا مجھے کم رجحان سیلیبریشن کے حوالے سے دکھائی دیا ہے, اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پاکستان کے حالات ہیں. پاکستان کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, مستقبل کا حال تو بڑا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن گاڑی جس سمت میں جا رہی ہوتی ہے, جس رفتار سے جا رہی ہوتی ہے, تو اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے آخر کار کہاں جا کر جو ہے نا پہنچ جائے گی, یا کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو جو ڈیٹا بتاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہتری تو آئی ہے, ٹھیک ہے. جو مسائل ہیں وہ اگر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہتری اور تمام اچھی باتیں بھی خراب ہو جائیں گی. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی اور عادت ہے جو اس کو نقصان دے سکتی ہے, تو اگر وہ اپنی اس نقصان دہ عادت سے پیچھا نہیں چھڑائے گا, اپنی جان نہیں چھڑائے گا, اس کو اوور کم نہیں کرے گا, تو آخر کا نقصان تو ہوگا نا. تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جناب پاکستان جو ہے نا وہ جس طرح کہتا ہے کہ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, جتنا تباہ کرنا ہے تباہ کر لو, جو کچھ کرنا ہے لوٹنا ہے کھا لو, پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ساری قوموں کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو چنا, بنی اسرائیل کو چنا, ہم نے اس کو عروج دیا, ہم نے اس کو سب کچھ دیا. جب اس نے ایسا کیا تو ہم نے اس کو پٹخ دیا. تو کوئی بھی آج اللہ کا چہیتا تھوڑی ہے, یہ اللہ کا چہیتا ہونا تو چوزن ون ہونا, یہ تو یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے. تو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں جناب پاکستان جو ہے نا وہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چاہے ہم انفرادی طور پر یا ہمارے ادارے یا ہماری حکومتیں, ہم سب مل کر پوری قوم پاکستان کے ساتھ جو چاہیں کریں, اور ہم جو کچھ بھی خرابیاں اپنے اندر پیدا کر لیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو کہیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نا. یہ تو اپنے آپ کو خود فریبی کا معاملہ ہے. پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل عروج اور ترقی کے لیے چاہیے وہ سارے پوٹینشیلس تو ہیں, یعنی آپ کے پاس وہ تمام تر چیزیں ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل پر فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی ترقی کے اس راستے پہ چلتے ہوئے ترقی کر گزریں. تو پوٹینشیل ہے مگر ساتھ ساتھ مسائل بھی ہیں. یعنی آپ بوری بھر رہے ہیں لیکن بوری میں سوراخ بھی ہے, تو بوری کو سوراخ بند کرنا پڑے گا نا, لیکیج تو بند کرنی پڑے گی. وہ فرد کے لیول پر ہوں یا وہ بڑے لیول پر ہوں, قومی سطح کے اوپر ہوں, یہ ہم ان کو درست کرنا پڑے گا. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ انٹریکشن کرتے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوں, سیاست سے وابستہ افراد ہوں, ہر شعبہ جات کے جو لوگ ہوتے ہیں ماہرین, ان سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں تربیت سازی کا, ایک بڑے لیول کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ملک تبدیل ہو سکتا ہے, وہاں کے رہنے والوں کا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے, یا جو بعض سیاستدان کرتے ہیں کہ پولیٹیکل تبدیلی پاکستان کے اندر آئے, سیاست آئے, کوئی اچھا بندہ اوپر آ جائے اور سب چیزیں, تربیت کا عمل بھی اچھا ہو جائے, ادارے بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا چلنے لگے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے اور کہاں تک اس کو جانا چاہیے؟ دیکھیے, اسٹارٹ تو مجھے اپنے آپ سے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو لینا پڑے گا. اسٹارٹ تو ایسے ہو, فرد کی تبدیلی ہے. ہاں, یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا, عجب نہیں کہ چار سو بدل جائے. تو یہ تبدیلی کا آغاز تو اس سے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں آپ بدل جائیں, میں نہیں بدلوں گا, مجھے مت چھیڑیے گا, سب صحیح ہو جائیں, سب مجھے جاؤں نا ایسے ہی رہنے دیں, تو مجھ پہ سب جائز ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ خواہش کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ریڈینس ظاہر کرنی پڑے گی, فرد کو بھی اور پوری قوم کو بھی.
اگر آپ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نکات یا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹس کہاں ہیں، تو وہ ہے آپ کی تعلیم کو ریفارم ہونا ہوگا. اور اس تعلیم میں بھی سب سے اہم ترین جو آپ کے دو اینڈز ہیں، دو سیگمنٹس ہیں. ایک آپ کو اپنی ارلی چائلڈہڈ کو اس کو امپروو کرنا پڑے گا، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے، ریسرچز یہ بتاتی ہیں، بہت مشہور ریسرچز ہیں، کبھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے، کہ اگر کسی بھی ملک میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ یعنی پیدائش سے لے کر 6 سال تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے جس کے اندر 3 سال اسکول کے ہوتے ہیں، پری اسکول کے ہوتے ہیں، اگر یہ امپروو کر دیے جائیں تو 15 سال لگتے ہیں. 15 سال یہ ڈیٹا بتاتا ہے، یہ ریسرچز بتاتی ہیں 15 سال لگتے ہیں، تو اس پوری قوم میں تبدیلی آ جاتی ہے. دیکھیے تعلیم جو ہے یہ عیاشی نہیں ہے، تعلیم علاج ہے، تعلیم ضرورت ہے، تعلیم آپ کے مسائل کا حل ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں. وہ مسائل بے روزگاری ہوں، وہ مسائل کرپشن ہوں، وہ مسائل لوگوں کو یہ ہو کہ لوگوں کو صفائی ستھرائی کا اندازہ نہیں ہے، جو بھی ہے ان سب مسائل کے حل نکالے جاتے ہیں، اور آج سے ارلی چائلڈہڈ سے پری اسکول سے ان مسئلوں کا حل دیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے پری اسکولز کو انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے اس کا مرکز بنا دیں، یعنی سینٹر آف ہیومن ڈیولپمنٹ بنا دیں، جو کہ ابھی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان سازی یہ وہ وقت ہے انسان سازی کا، پیدائش سے لے کر 6 سال تک 80% انسانی شخصیت بن جاتی ہے. 80%؟ جی ہاں، 80% آف ہیومن پرسنالٹی ڈیولپس ان ارلی 6 ایئرس. اس کے اندر زبان و بیان، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کارپوریٹ کو چاہیے، تو وہ تو 6 سال میں آتی ہے زبان. ہم جو مادری زبان بولتے ہیں ہم نے کب سیکھی؟ پیدائش سے لے کر 1 سال 2 سال 2.5 سال تک سیکھی نا. فزیکل ڈیولپمنٹ، آپ کہتے ہیں جناب اولمپکس میں ہمیں میڈل نہیں ملتے، تو یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کب ہوتی ہے؟ گراس موٹر کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ فائن موٹر کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ اسٹیمنا کب آتا ہے؟ ارلی چائلڈہڈ میں. یہ سب وہاں ہوتی ہیں. تو ہمیں پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو امپروو کرنا ہوگا. ABCD یاد کرا دینا، 2 پوائم یاد کرا دینا، اس کے بعد ہیڈ ڈاؤن ٹیچرس کی آواز آتی ہے، یہ نہیں ہوگا. یہاں 2 پھول بنا دیے، چلو بچہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی. ہمیں یہاں پہ بچہ کیا ہوتا ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کی سائنس کیا ہے، ہیڈ ٹو ٹو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے الحمدللہ تعلیق نے کئی برس پہلے ایک تھیوری دی جس میں ہم نے بتایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک بچہ 8 شعبہ جات کا نام ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، لنگوسٹک ہے، ایموشنل ہے، 5 بیسک ایموشنز ہوتے ہیں، ان کی بیلنسنگ کروانی ہوتی ہے. تو یہ سمجھنا پڑے گا، تربیت از اے سائنس ناؤ. اسی لیے دنیا بھر کے اندر ارلی چائلڈہڈ کے اندر، پری اسکول کے اندر ٹیچرز کو لائسنس لینا پڑتا ہے. دبئی کے اندر بھی لائسنس لینا پڑتا ہے پری اسکول کو پڑھانے کو. یونیورسٹی میں جانے کے لیے لائسنس نہیں چاہیے پڑھانے کو، یونیورسٹی پڑھانے کو لائسنس نہیں چاہیے، کالج پڑھانے کو لائسنس نہیں چاہیے، سیکنڈری کلاسز پڑھانے کے لائسنس نہیں چاہیے. پری اسکول پڑھانے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، ڈگری لینی پڑتی ہے، ڈپلوما کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر آپ پری اسکول میں، چونکہ اس وقت انسان بن رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو، خاص طور پر ماؤں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ارلی چائلڈہڈ 6 سال تک کی اہمیت کے. ماؤں کو تو خیر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، جب وہ کنسیو کرتی ہیں وہاں سے لے کر بچے کی پیدائش کے تک کے جو یہ -9 ہے، اس کے بعد 0 سے لے کر 6 تک، تو یہ -9 سے لے کر 6 تک اس کو ماؤں کو بھی سمجھنا ہوگا، خاندانوں کو سمجھنا ہوگا، دادا دادی کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ اس وقت ایک ماں نے کنسیو کر لیا، اب وہ بچے کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. یہاں سے لے کر 6 ایئرس تک انسان بن رہے ہیں، اور آج سے 10-12 سال کے بعد یہ آپ کے سامنے چلتے پھرتے ہوں گے، کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، کسی ادارے کے، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں گے. وہاں یا تو آپ کو تکلیف دیں گے یا آپ کو سہولت دیں گے، یا تو یہ مسئلے حل کریں گے پالیسی میکنگ کے ذریعے سے، یا پھر یہ مسئلے اور بڑھائیں گے. آپ نے بالکل جڑ پہ بات کی ہے کہ ارلی چائلڈہڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، جب وہ یونیورسٹیز کے اندر پہنچ جائیں یا پکی عمر تک پہنچ جائیں، تو کیا چینج ہو سکتے ہیں، ان کی عادات اور خصائل اور ان کی تربیت سازی ہو سکتی ہے، یا ارلی چائلڈہڈ پہ ہی فوکس جو جس طرح آپ نے فرمایا؟ دیکھیے مشکل تو ہوتا ہے نا، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس بلڈنگ میں اگر آپ کو آپریشنس کرنی ہے تو آپ کو بہت کچھ توڑ پھوڑ کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک نئی بلڈنگ بنانا زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے. اب ایک انسان جو بن چکا ہے، گرون اپ ہے، ایک اڈلٹ ہے، اب اس میں جو بھی اس کی شخصیت تھی، وہ اپنی ہیبٹس کے، ہم اپنی ہیبٹس کے غلام ہوتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا نا. تو یہ ہیبٹ فارمیشن ہو چکی ہے، اس پہ وہ پکا ہو چکا ہے. کہتے ہیں بوڑھے طوطے کیا سیکھیں گے. ارلی چائلڈہڈ میں جس وقت کہ وہ بن رہا تھا، آپ وہاں بنا دیتے نا، آپ ماں وہاں پہ، باپ وہاں پر، گھر وہاں پر، اسکول وہاں پہ بنا دیتا نا،
تو آپ کے مسئلے کم آتے. لہٰذا ہمیں اپنی ارلی چائلڈہڈ کے اندر وہ تمام چیزیں, میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بیسک ریسرچ ہوئی 30 سال تک امریکہ میں. اس ریسرچ میں بتایا گیا کہ 5 بڑے مسائل امریکہ کے وہ حل ہو جائیں گے اگر ہم اپنے ارلی چائلڈہڈ کو امپروو کریں گے. اس کے لیے انہوں نے بہت مشہور جیمز ہیکمین جو کہ نوبل laureate تھے اکنامکس میں, ان کو لیا امریکی حکومت نے, اور ان سے کہا بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے تعلیم کے ذریعے تبدیل لا سکتے ہیں. تو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ پری اسکول سے, اور ایک بڑا مشہور جملہ ون لائنر انہوں نے بتایا ریسرچ کی فائنڈنگ, $1 that we will spend on early childhood will save $13 of the nation later on. انہوں نے کہا اگر آج ہم $1 خرچ کریں گے صرف اپنی پری اسکولس کو ٹھیک کریں گے, ہیومن ڈیولپمنٹ, چائلڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, اس کے نتیجے میں بعد میں جا کر $13 بچیں گے. اور یہ وہ جذباتی بات نہیں کر رہے تھے, اکنامکس کے آدمی تھے, نیومیرکلی بتا رہے تھے, ڈیٹا ریسرچ کے بعد بتا رہے تھے وہ کیا $13 کیسے بچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ جرائم کم کریں گے, اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوا. 30 سال تک پورے امریکہ میں کی گئی ریسرچ کہ جس بچے کی ارلی چائلڈہڈ اچھی ہوئی تو اس نے جرائم کم کیے, 7% جرائم کم کیے. نتیجے میں جیلوں کا خرچہ, کریکشن سینٹر کا خرچہ کم ہو گیا. وہ بچے بڑے ہو کے بے روزگار کم ہوئے. جب بے روزگار کم ہوئے تو سرکار کی طرف سے واؤچرز اور ان کی بے روزگاری الاؤنس یہ کم ہوا. وہ بیمار کم ہوئے جن کی ارلی چائلڈہڈ اچھی ہوئی تھی. ریسرچ یہ بتاتی ہے نتیجے میں ہاسپٹلس پہ, ہیلتھ سیکٹر میں اوباما کیئر پروگرام جو ہیلتھ کارڈ تھے اس پہ خرچہ کم آئے گا. اسی طریقے سے جب وہ بڑے ہوئے تو وہ زیادہ کما رہے تھے. $2,000 پر منتھ کما رہا تھا وہ بچہ اپنے بہن بھائی سے مختلف, کہ جس کی ارلی چائلڈہڈ اچھی ہوئی تھی اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھے وہ بچے. اور ایسے ہزاروں بچوں پہ 30 سال تک ریسرچ کی جیمز ہیکمین نے, اور اس ریسرچ کا نام تھا پیری پری اسکول اسٹڈی. آپ انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ڈیٹا کے ساتھ وہاں موجود ہے, فائنڈنگز کے ساتھ موجود ہے. لہٰذا ارلی چائلڈہڈ اگر ہم امپروو کرتے ہیں تو یہ سارے مسائل, بے روزگاری, صحت, لوگوں کے اندر کریٹیوٹی, جرائم ارلی چائلڈہڈ میں چھپے ہوئے ہیں. تو ایک بڑا سا درخت ایک بیج میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے قوم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 15 سال میں پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے تو اس کا ایک بہت اہم جگہ جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے سب کو مل جل کے, سرکار کو بھی اور سارے والدین کو بھی, اسکولوں کو بھی, وہ ہے ارلی چائلڈہڈ امپروو کرنا. اس کے لیے الحمدللہ تعلیق میں ہم نے کوشش کی ہے. ہم آپ سے میں آپ سے بار بار آپ کہیں گے آپ ہر چیز میں کہتے ہیں تعلیق نے کوشش کی. اس کی وجہ ہے ہم ایک مشن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. ہم نے جب سوچنا شروع کیا کہ اچھا بھائی ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم دوست جمع ہوئے مختلف شعبہ جات سے, فیلڈ آف لائف سے, تو جب یہ بات سوچی کہ بھائی کیسے پاکستان کے لیے کچھ کریں, بہت سوچ سمجھ کے کئی ہفتوں کئی مہینوں بلکہ سوچتے بھی رہے. پھر کچھ عرصہ ہم نے کام بھی کیے, مختلف پروجیکٹس کیے. اس نتیجے میں پہنچے پھر ہم کہ جناب وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. تو اس ہیومن ڈیولپمنٹ نام بھی ہم نے اس لیے تعلیق رکھا کیوں انسانی زندگی کی تعمیر تھی. اب وہ انسانی زندگی کی تعمیر شروع ہو رہی ہے جب ماں کنسیو کر رہی ہے تو پھر ہم نے مدرس کی ٹریننگز کرانا شروع کی. پھر اس کے بعد وہ بچہ آتا ہے پری اسکول میں, تو پھر پری اسکول ریفارم پروگرام الحمدللہ اس پہ کوشش کی. اسٹریٹجک ساری جگہ جہاں ہم نے انٹروین کیا. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کریئر کاؤنسلنگ کی کہ اس کو میٹرک میں کیا لینا ہے, تو کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کیا. پھر بات سمجھائی کہ اچھا یونیورسٹی کے ابھی جانے تو یونیورسٹی پہ الحمدللہ کام شروع کیا. اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ انسان جو چوتھی جگہ جہاں پہ انسان کچھ سیکھتا ہے, کچھ تبدیل ہو سکتا ہے, وہ ہے HR ڈپارٹمنٹس کمپنیز میں. وہاں تھوڑا پریشر ہوتا ہے نا جاب کا, تو اس لیے انسان تھوڑا اپنے آپ کو امپروو کر لیتا ہے. تو پھر ہم نے کارپوریٹ ٹریننگز کی طرف, تو الحمدللہ یہ جو 4 سیگمنٹس پہ تعلیق فاؤنڈیشن میں ہم انٹروین کرتے ہیں. تو ارلی چائلڈہڈ میں بھی ایک پورا پروگرام ہے. پورے پاکستان میں الحمدللہ اس وقت سینکڑوں اسکول ہیں جن کو ہم فری آف کاسٹ امپروو کر رہے ہیں, کراچی سے لے کر سوات تک. اور یہاں کراچی سے ان کو بنے بنائے لیسن پلانز بھیجتے ہیں, ان کے ٹیچرز کی ٹریننگز کرواتے ہیں, ان کے یہاں آ کے پیرنٹس کی ورک شاپس کرواتے ہیں, ان کے واش رومز, ان کے کلاس رومز, ان کے پورے اسکول کو ریفارم کرتے ہیں, اس کی بلڈنگ کو چینج کرتے ہیں. تو یہ ہمارا فن فار لرن پری اسکول امپروومنٹ پروگرام کے نام سے الحمدللہ یہ کوشش ہے ادنا سی. 15 سال کے اندر آپ نے کہا کہ اگر ارلی چائلڈہڈ کے اوپر فوکس ہو کے اس ایریا کے اوپر کام کر لیا جائے تو یقینی طور پہ تبدیلی کے کچھ ثمرات معاشرہ سمیٹ سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی کہا ارلی چائلڈہڈ پہ, تو ماؤں کا بڑا کردار ہے, مطلب خواتین کا اس معاشرے کے اندر بڑا کردار ہے. ورک پلیس پہ بھی وہ جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, کاروبار کر رہی ہوتی ہیں. کسی بھی معاشرے کو آپ یہ سمجھتے ہیں, کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی جو بات
کی جا رہی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو حقوق مساوی نہیں مل رہے یا ان کو ورک پلیس کے اوپر مختلف قسم کے ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی اس بارے کے اندر کیا رائے ہوگی کہ خواتین کو جو مواقع پاکستان میں مل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں یا پھر ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان میں الحمدللہ خواتین کی تعداد بھی چونکہ زیادہ ہے، اور ہم مسلم معاشروں کے اندر جو ہے ہمارے ہاں گھر میں ماں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، ہم بہنوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھتے ہیں. تو اوور آل تو ہمارے ہاں، اب آپ پروپیگنڈے کو چھوڑ دیجئے، اوور آل تو سارے مسلم سوسائٹیز کے اندر خواتین کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے رادر دین دا ویسٹ. ٹھیک ہے، ہماری یونیورسٹیز ایک زمانے تک لوگ کہتے ہیں کہ ویمن یونیورسٹی ہونی چاہیے، اب تو ہم کہتے ہیں لڑکوں کی یونیورسٹی ہونی چاہیے. چونکہ کراچی یونیورسٹی میں یعنی ہماری کلاس میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہماری کلاس میں مجھے یاد ہے کہ 150 لوگوں میں سے یا 180 کچھ مجھے یاد ہے لوگ ہوتے تھے، اس میں سے ہم 4 لڑکے ہوتے تھے، باقی سب لڑکیاں تھیں. اقلیت ہوتے تھے آپ. جی ہاں، تو خواتین زیادہ پڑھ رہی ہیں نا، اور ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ لڑکے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، جاب چھوڑ دیتے ہیں، سوری پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. لڑکے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اسکول چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. لڑکیاں تو ایم فل تک جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں. تو خواتین ہمارے یہاں ماشاء اللہ محنتی بھی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اپنے گھر کے لیے سنسیئر بھی ہوتی ہیں. لڑکیاں اپنے ماں باپ کی خاطر بھی کہ ان کی کچھ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، پڑھتی ہیں، جابس کرتی ہیں. مواقع ہیں، جابز ہیں، جینڈر پہ بائسنس ویسی نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ ڈیٹا کی بات کریں گے تو دنیا بھر کے اندر خواتین کے اوپر تشدد اور خواتین کا استحصال وہ ہماری مسلم معاشروں سے زیادہ مغرب میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ خواتین امریکہ میں پٹتی ہیں، سب سے زیادہ ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ طلاقوں کی شرح وہاں پر ہوتی ہے، خاتون کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دیگر بھی جو جرائم ہیں خواتین کے خلاف وہ آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن. ابھی ایک پورا وہاں پہ حادثہ ہوا ہے. ہمارے یہاں بھارت، ہم بھی ہر شاید انسانوں کا معاشرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں سب جنت ہے، لیکن نسبتاً وہاں سے کم ہے. اور امریکہ میں اگر کوئی خاتون کال کریں اور جا کر وہ اس ٹیلی فون کے اوپر وہ اگلے بندے سے کہیں کہ جناب میں یہ میرا نام ہے اور میں بات کر رہی ہوں، میں چیلسی بات کر رہی ہوں اور میں اس کمپنی کی سی او ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے بندے کو یقین نہیں آئے گا. اچھا، یعنی نفسیات یہ ہے کہ وہاں کمپنیز کے ہیڈ کے طور کے اوپر، آرگنائزیشن کو لیڈ کے طور کے اوپر خواتین کو تھوڑا سا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ یہی کہتے ہوں گے یقینی طور کے اوپر، لیکن ہمارے یہاں پھر بھی لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں، لوگ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تاریخ کے اندر بھی نام ملتے ہیں، اسلام کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں خواتین کے اندر کاروبار کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. شریعت کے اندر بھی خواتین کا حصہ موجود ہے جہاں پہ ان کو حصہ دیا جاتا ہے، اور شوہروں کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی بیوی کو جو حقوق دینے ہیں، جو اس کو مالی یعنی استحکام دینا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کو فائنینشیل اس کی ضروریات اس کی ذمہ داری رکھ دی گئی ہیں. ہمارے یہاں چیزیں ہیں جہاں گیپ ہے، اس کی یقینی طور پہ اس کو امپروومنٹ بھی ہونی چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہاں خواتین کو، جو بھی ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں جو بھی سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، نہ این ای ڈی میں کوئی پابندی ہے، نہ یو ای ٹی میں کوئی پابندی ہے، نہ میڈیکل کالج میں کوئی پابندی ہے. ایڈمیشنز لیتی ہیں اور میرٹ کے اوپر کوئی لڑکا لڑکی کا یہاں پر ریشو بھی نہیں ہے کہ جناب لڑکیوں کو ہم کم لیں گے، سب ایکویلنٹ چل رہا ہے. ہونا بس اس میں یہ چاہیے کہ جو رول آف لائف ہے، جو رول ہے لائف میں ان کا، ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کا، وہ اوبویسلی تھوڑا سا ایک معیشت کے ماہر خاتون کا تھوڑا سا مختلف ہوگا. تو یہاں پر ان کو اس رول کے لیے بھی اضافی کچھ چیزیں سکھا دی جائیں. اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی ان کا رول بھی تو الگ ہوگا نا. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے مردوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ان کے لیے بھی ان کے رول جو فیوچر میں ان کا فیملی رول ہونا چاہیے وہ سکھایا جائے. یہ گیپ ہے ہمارے یہاں، اور یہ گیپ فیل ہوتا ہے سب جگہ سوسائٹی کے اندر. تو اس گیپ کو اگر ہم پورا کر لیتے تو ہم انشاءاللہ بہتر پرفارم کر پائیں گے. امپاورمنٹ کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر خاتون کو جو بڑا اس کا ایک رول ہے، چاہے ایون آپ دیکھ لیجیے وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب ٹائم ملتا تھا ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ جلدی سے بیٹھ کے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے ساتھ پوچھی ہیں تم نے ہوم ورک کر لیا، ناہید خان ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی جو ساتھ ہوتی تھیں، تو وہ بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے لیے سارے اپنے رول پلے کرنے کی کوشش کی. میں نے ویڈیوز وہ دیکھی تو مجھے اچھا لگا وہ دیکھ کر.
ہمارے ہاں کون ڈاکٹر ہیں کہ جو اپنے بچوں سے کو نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری خواتین اس میں بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں. ہاں ان کو ان کے رول کے لحاظ سے ٹیکنالوجی میں جو ایشوز بچوں کی وجہ سے ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ بچے گیجٹس پہ ہیں, اسکرین ٹائم بڑھ گیا, ان کو سے کوئی سولوشنز دینے چاہیے نفسیات کے ماہرین کو, اسکولوں کو. یہ ان کو تھوڑا سا ہمیں ایک ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. بچوں میں نفسیات کیا ہے, بچے سیکھتے کیسے ہیں, کریئر کاؤنسلنگ کی جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اب جو چیزیں اویلیبل ہیں, جو چیزیں بچے کھانے میں شوقین ہیں, وہ اس پہ ان کو رہنمائی دیتی. تو تربیت کو ایز اے ٹیکنیک اگر ہم اپنی ان خواتین کو سکھاتے ہیں, خاص طور جو پروفیشنلز ہیں, تو ان کو ہم ایز دیں گے. اسی طرح سے اداروں کے اندر بھی جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں, لا تو پاس ہو چکا ہے کہ ہر فیکٹری کے اندر اور جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں وہاں پہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے. تو اس کو بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. فیملیز کے حوالے سے آپ نے بات کی, ارلی چائلڈہڈ پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی. تو یہ جو خاندان ہے بنیادی طور پہ اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے معاشرہ بنتا ہے, پھر اقوام بنتی ہیں. تو جس طرح آپ نے لڑکوں کے لیے کہا کہ ان کو بھی کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے ورک پلیس کے لحاظ سے, خواتین کو بھی کچھ فیملی کے حوالے سے اور کس طرح لائف کو اپنی گزارنا ہے, شادی شدہ زندگی. ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے بھی مختلف ٹریننگ سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک لیکنگ یہ نظر آتی ہے کہ طلاق کی شرح کے اندر اضافہ ہے پاکستان میں بالخصوص. اور پہلے یہ بات بہت کم سنی آتی تھی کہ کسی کو طلاق ہو گئی اور لوگ بہت حیرت کے ساتھ اس واقعے کو دیکھتے تھے. اب مزید دکھتا ہے خاندانوں کے اندر, فیملیز کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ طلاق بہت اس کی شرح کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت سازی کی وہی کمی ہے, اس مائنڈ سیٹ کو بنایا نہیں جا رہا اس طریقے سے کہ زندگی مل بانٹ کے گزاری ہے؟ دیکھیے, تربیت کی ضرورت تو ہر جگہ پر ہے نا. یعنی انسان وہ واحد مخلوق ہوتا ہے کہ جو اس کو ہر قدم پر ہر کام کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر جانور ہے نا, اسے جو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کی جبلت کا پارٹ ہوتا ہے, اسے وہ سیکھنا نہیں پڑتا. تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ سکھا دیا جاتا ہے, لیکن اس جانور ہی اسی کے ماما جانور اور جو بابا شیر ہے وہ اس کو دھاڑنا بھی سکھا دے گا تھوڑا سا اس کو. لیکن انسانوں کو تو بہت اسکریچ سے ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. تو اللہ پاک نے انسانوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. تو اگر تربیت نہ ہو تو انسان بالکل نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ طلاق کی شرح ہو یا فیملی میٹرز کو کرنے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں اپنی بچے بچیوں کو شادی سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پوچھتے ہیں شادی سے پہلے سے شروع, ہاں بھائی تیاریاں مکمل ہیں؟ اور ہاں سب تیاریاں مکمل ہیں, جہیز بھی آ گیا ہے, فرنیچر لے لیا ہم نے, کپڑوں کا آرڈر بھی دے دیا ہے. بھائی یہ سب تیاریاں تو شادی کے دن کی ہے نا. شادی کا, نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ تو ایک گھرانے کا قیام ہے, ٹھیک ہے. تو اس قیام کے لیے جو آپ کو سافٹ اسکلس چاہیے, جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے, بینگ اے وائف, بینگ اے ہسبینڈ, دونوں کو, اور ایون ساس کو بھی اور سسر کو بھی, سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی ایک نیا ایک اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو ہم گاڑی لیتے ہیں سوچتے ہیں اس گاڑی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, موبائل فون کے بارے میں, ہم ٹی وی کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اے سی کے بارے میں لگ جائے تو پورا گھر سوچتا ہے بھائی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہم جب گھر بنتا ہے تو ہم وہاں پہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے چلانا ہے کامیابی کے ساتھ, اس کی ضروریات کیا ہیں, ہم نہیں سوچتے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو شادی سے پہلے اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. ہم ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ نے مردوں نے ارن کیسے کرنا ہوگا, فائنینشیل ضروریات کیسے پوری کرنی ہوگی, کس طرح سے بیلنسنگ کرنی ہوگی گھر کے اندر اپنی ماں, بہنیں, بھائی, رشتہ دار, پرانے پہلے والے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی میں, اپنے فیملی میں اور اپنے سسرال میں, ورک میں, کاروبار میں اور گھر میں. ورک ہوم دونوں بیلنس ہوتے ہیں نا. یہ ہمارے سکھایا نہیں جاتا, مشکلات پیش آتی ہیں سب لوگوں کو. تو اس کی تربیت کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف اے میرج از بلڈنگ اے نیو یونٹ فار اے سوسائٹی. گھر کیا ہوتا ہے, بچوں کی پیدائش سے پہلے کنسیو کرنے کے لیے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کنسیو کے حوالے سے کہ بھئی کنسیو نہیں ہو پا رہا, پریشان ہوتی, ایک پریشر ہوتا ہے ایک لڑکی کے اوپر, پوچھا جا رہا ہوتا ہے ہاں بھائی وہ عجیب سی بات ہے لیکن ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو ہے نا. تو کس طرح سے اگر یعنی آپ اس کو ہیلدی انداز میں کنسیو کرنا, اس کے بعد پریگنینسی کو -19 ڈیز کو کیسے اچھے سے گزارنا, یہ بتانا کسی بھی بچی کو, اس لڑکی کو کہ بھئی یہ پریگنینسی اگر فرسٹ پریگنینسی ہے کہ یہ پریگنینسی جو ہے یہ بیماری نہیں ہے,
اٹس نارمل. جو کچھ بھی ہوگا اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے یہ سب گائڈ کرنا چاہیے نا, رادر دین کہ وہ پریشان ہو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں, ایون صرف کھانا کھلانے کی بات نہیں ہے, بیہیو کیسے کرنا ہے اس موقع کے اوپر, اس لڑکی کے ساتھ اس کے شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو, یعنی اس کے سسرال والوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے, چونکہ اب وہ ایک نہیں ہے, اس میں ان کا ہی پوتا بھی اور پوتی ہے. تو جو کچھ بھی وہ اس کے ساتھ برت رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی اس کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے, جو بھی اس کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں اور ٹینشن آتی ہیں, اس کے اثرات ان کے ہی پوتے پوتی پر ہو رہے ہیں, صرف بہو پر نہیں ہو رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ تو یہ ہمیں سب کچھ کو اسے بات کرنے اور سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. پری میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے جس طرح ہم ڈسکس کیا, تو اب تک ایک سوسائٹی کے اندر بات ہے کہ لوگ کتراتے ہیں اس موضوع کے اوپر بات کرنے سے یا اس کی کاؤنسلنگ لینے سے باقاعدہ. تو اس زمین میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ جس انداز سے کام کر رہے ہیں, مختلف ٹریننگز تو کروا ہی رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, تو مزید اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہے اس حوالے سے, تو کون سے ایسے ادارے ہیں یا کون سی ایسی جگہیں ہیں؟ ظاہر تربیت سازی کا عمل ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو اپنی تربیت سازی کی مراحل کو گزارنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کام خاندان کے بڑے کرتے ہوتے تھے نا. ہمارے گھر جب ہم جوائنٹ فیملیز تھیں تو یہ پورا گھر ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا نا, سیکھنے سے. بزرگ ہمارے جو ہوتے تھے اس کے مینٹورز اور پروفیسرز اور ٹیچرز ہوتے تھے, وہ سکھاتے تھے, ٹرینر ہوتے تھے. اب جیسے جیسے چھوٹی فیملیز بن رہی ہیں, اسپلٹ فیملیز ہیں, سنگل یونٹ فیملیز ہیں, تو وہاں آ کر اب اس کو ایز اے سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یونیورسٹیز میں فائنل ایئر کے اندر جا کر, گریجویشن کے اندر یا کالج کے اندر سیکنڈ ایئر کے اندر جا کر حکومت کو چاہیے کہ نصاب میں ان باتوں کو شامل کرے. ٹھیک ہے, جب تک حکومت یہ کام نہیں کرتی تو آپ ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میڈیا ہے, اس کو اس پہ بات کرنی چاہیے. فیملیز میں جو بڑے ہیں ان کو, اور خود نوجوانوں کو بھی اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے. جو لوگ بھی ہمارے علماء کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. پہلے وقتوں میں ایسی کتابیں ہوتی تھیں, جیسے بہشتی زیور ایک زمانے میں کتاب تھی, اس قسم کی چیزیں اور بھی تھیں. تو وہ ایسا لٹریچر تیار ہونا چاہیے. ایسے جو لوگ کانٹینٹ کریشن کے لوگ ہیں ان کو اس پہ کانٹینٹ بنانا چاہیے, اور سیکھنے سکھانے کے لوگوں کو, ٹرینرز کو, اسپیکرز کو اس پہ بات کرنی چاہیے. شاید بھائی آخری کوشچن آپ کی جانب بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چینج سوسائٹی کے اندر آیا ہے, اور لوگ اس سے بہت کنیکٹ بھی ہیں ڈیجیٹلی, لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے؟ جس طرح لوگوں کو فیم ملتا ہے, لوگ اپنی پوسٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بتلا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کامیابی ملی, یہاں گئے, کھانا کھانے گئے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ بہت زیادہ نا خوش نہیں ہوتے لیکن دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا جو نفسیاتی اثرات مرتب کر رہا ہے سماج پہ, اس سے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, جب بھی کوئی ٹیکنالوجی کوئی نئی چیز آتی ہے نا, تو اس کے اثرات کے سامنے آنے میں کچھ وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اثرات تو اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اس کے فرد کے اوپر اثرات بھی, اور اس کے جو ہے نا وہ گھر پہ اثرات بھی, اور اس کے قوم پہ اثرات بھی, تینوں چیزوں کے لحاظ سے. اسی لیے شاید آج کل فار وال انسٹال ہو رہی ہے, جس پہ اثرات سامنے آ رہے ہیں, تو لوگ اس کو اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم فرد کی بات کریں تو فرد کے اس کے اثرات یہ ہیں کہ نو حراری ایک بہت مشہور جو ہے وہ رائٹر ہے, یہودی رائٹر ہے اسرائیل سے, اور اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں جو بڑی فیوچرسٹک ہیں, جس میں بتا رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو ہے نا وہ سیپینز جو اس کی کتاب بھی ہے سب, کہ نئے قسم کے انسان ہوں گے کہ جو مشین اور انسانوں کا مکسچر ہوں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے, وہ بہت ینگ ہے, زیادہ عمر نہیں, مطلب ینگ اس لحاظ سے کہ اس کی زیادہ عمر نہیں ہے, لیکن اس کی دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے, اس کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے اگر میں نے فیس بک استعمال کرتا ہوتا نا, سوشل میڈیا استعمال کرتا, میں یہ سب کچھ کام نہیں کر پاتا, میں یہ سب کچھ بھی نہیں کر پاتا. اور دنیا بھر میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹوز لیول کے لوگ بھی جو ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی وہ فیس بک کا استعمال ترک کر رہے ہیں, وہ واپس بٹن والے موبائل فون پر آ رہے ہیں, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہیں لوگوں کو, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کیوں بتائیں. اس کے نقصانات ہوتے ہیں, بزنس کو نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیڈرشپ ایک خاص ٹائپ کی جو کارپوریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو مسائل تو سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے ایک خاص لیول پہ جو ہوتی آگہی عذاب بھی ہو جاتی ہے نا, اور جو بھی ٹیکنالوجی, جو بھی علم, جو بھی ہوتا ہے وہ رائٹ پرسن کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ کام کا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے تو ایک خنجر کی طرح ہے نا, تو یہ اگر کسی کے کام کے آدمی کے ہاتھ میں, شیف کے ہاتھ میں, تو وہ اس سے کچھ کھانا پکا رہا ہوگا, یا اگر کسی ڈاکٹر کے سرجن کے ہاتھ میں تو اس سے سرجری کرے گا اور زندگی بچائے گا. لیکن کسی ڈاکو کے ہاتھ میں تو وہی جو خنجر یا تیز دھار جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے کے اندر نقصان پہنچا دے گا. تو ٹیکنالوجی کس کو کتنی ضرورت ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے, اور ایک گائیڈڈ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو پولیٹیکلی کنٹرول کرنا چیزوں کو, یا صدا آواز دبانے کے لیے استعمال کرنا, یہ تو ظاہر سی بات ہے غلط ہے, لیکن اس کے سوشل امپیکٹس کیا ہیں اس کے لحاظ سے بھی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دوست ہیں عثمان
فاروق ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا کہ انہوں نے عدالت میں گئے اور انہوں نے جا کے ایڈوکیٹ صاحب نے، عثمان صاحب نے اس کے اوپر پھر عدالت سے کہا کہ آپ اس کو کنٹرول کریں کہ جو یہ فیملی ویلاگز بن رہے ہیں اور اس کم چیزیں آ رہی ہیں. تو الحمدللہ عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا اور پی ٹی اے کو پابند کیا کہ ایسی تمام چیزوں کو بند کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں شاید امید ہے کہ بہتر ہو سکیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. کوئی بھی چیز، ایون پانی بھی بہت کام کی چیز ہے، زندگی ہے پانی، لیکن جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر ہو جاتا ہے تو سیلاب بن جاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے. چولہے سے باہر نکل جائے گی آگ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ جلا کے راکھ کر دے گی. اسی طرح سے سوشل میڈیا یا دیگر بھی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ شاداب بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے اور مختلف موضوعات پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کے وقت کے لیے بہت زیادہ شکریہ. آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو.